अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शिकायत की गई कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं कर रही, हमारा पूरा हक जो है वो नहीं दिया जा रहा, इंतखाबी हलकों के मसाइल हल नहीं हो रहे, जो वोटर्स हैं वो हमसे डिमांड करते हैं लेकिन हम उनके काम नहीं कर पा रहे। और इसमें ज़्यादातर जो ज़िम्मेदार करार दिया उन्होंने हुकूमत पंजाब को भी करार दिया और वफाकी हुकूमत को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराया। सदर ममलकत ने कहा इसके जवाब में कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। IMF से कर्ज लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, हम अपनी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं मंजूर मलिक साहब। मंजूर मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। मंजूर साहब, इस वक्त तो ये हुकूमत का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगरचे के सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सियासी जमातें इस तरह के बयानात देती भी रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद अगर इस किस्म का बयान दिया जा रहा है तो आपके ख्याल में इसका मकसद क्या है? पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट की है बनाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि MQM हमेशा आप देखते हैं कि डिसेंडिंग नोट पे रहती है, कभी फेडरल गवर्नमेंट से निकल रही होती हैं, कभी उधर से, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ इक़्तिदार के अवानों में साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इत्तेहादी जो है वो शेयर तो करते हैं ना, वो कुछ ना करते कुछ हैं, बेनिफिट्स करते हैं, कुछ ना कुछ जो मामला आते हैं उनके सेटलमेंट होती है तो वो हुकूमत का हिस्सा जी बनते बिल्कुल हैं। सही। तो अगर आप ये कहें कि वो काबीना का हिस्सा नहीं है तो ये कहा जा सकता है, लेकिन हुकूमत का जी ओवरऑल तो हिस्सा बिल्कुल, है। हुकूमत को वो देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से भी शेयर चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट से भी चाहिए। और इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं कि हमारी जो IMF के साथ जिसका जिक्र आपने किया, IMF के साथ डील में बहुत सारी खामियां हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम ग्राउंड रियलिटी के बगैर टैक्सेशन का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी में आप डॉलर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इससे मुल्क की इकॉनमी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब जो जरदारी साहब ने बात की है वो ये है टेक्निकली कि वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले खुद भी आगे बढ़ें और लोगों को डिलीवर करें। देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने वर्कर की गलतियों की वजह से या उनकी अपनी लीडरशिप की गलतियों की वजह से वो पंजाब से टेक्निकली आउट हो गए। और जरदारी साहब अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि वो पाकिस्तान में पूरे में और पंजाब में स्पेशली और सिंध में भी और बलूचिस्तान जो भी हमारे सूबे हैं उसके अंदर अपने वर्कर को मुतहरिक करें ताकि लोगों के अंदर यूनिटी आए और उसी से आप टेररिज्म को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी में अच्छा इजाफा मिलेगा। लेकिन अगर जरदारी साहब इसको कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे तो, और अगर इन्होंने एक बात कह दी, एक स्टेटमेंट हो गई तो 4 दिन अखबारों में आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मतलब आपके ख्याल में ये सियासी बयानबाजी है हो या इसका कोई सकती है। फ़ायदा लेने की भी कोशिश हो सकती है जी कि जी, गवर्नमेंट से जो है वो कुछ जो है वो फ़ायदे या शेयरिंग की मज़ीद बात की जा सके? जी, इसी में क्लैरिटी चाहिए ना कि जरदारी साहब या तो अपने लोगों को फिर कैबिनेट में डालें और मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार को शेयर करें और फिर डिलीवर भी करें। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी आएँ और आके अपनी जो पोजीशन है उसको वाजे करें और पूरी तरह रोल अदा करें, तो फिर तो आवाम को फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। और अगर वो एक स्टेटमेंट देते हैं, लाहौर में आते हैं, एक अच्छी स्टेटमेंट देते हैं, तो 4 दिन अखबार मीडिया उनको हाइक करेगा, लेकिन मुल्क और कौम को उसका शायद फ़ायदा उस तरह नहीं होगा। ठीक, शायद सुर्खियों में तो रहेगा लेकिन फ़ायदा जो है आवाम तक पहुंचना वो इससे मुश्किल हो जाएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सबरा तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला हमीद साहब, आज जो जरदारी साहब की जो एक तो स्टेटमेंट आई है, मैं उसके हवाले से जानना चाहूँगी कि आप क्या कहेंगे कि इस किस्म की स्टेटमेंट हुकूमत का हिस्सा होने के बाद देने का मकसद क्या है? और दूसरा ये कि जो जरदारी साहब हमें नज़र आया कि सदर पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो 3 दिन जो है वो लाहौर में रहे और जिस तरह से एक वर्कर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक तंजीम साजी यानी कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में वो अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात ये है कि ज़रदारी साहब चाहे जो मर्ज़ी बात कर लें, तासुर दे दें पीपल्स पार्टी
کہ یہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ پی ڈی ایم میں بھی حکومت کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ الیکشن کیمپین آئی تو اس کے اندر یہ نظر آیا، یہ تاثر دیا گیا کہ نہیں جی وہ تو پی ڈی ایم میں الیکشن کیمپین کا حصہ ہی نہیں ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو کہ غلط بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ تمام کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی اور بجٹ کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ بجٹ کے بعد جو ہے ہم باقاعدہ وزارتوں کا حصے دار بنیں گے. اسی لیے ایک ایک منسٹر کو 2-3 وزارتیں جو ہیں وہ سونپی گئی ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ جب بجٹ کے بعد جو کہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید معیشت کے حالات بہتر ہوں گے اور دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوگی، وہ تو اس کے اوپر پانی پڑ گیا فی الحال. اس لیے جو ابھی وزارتوں کا معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب جو ایک اور بات ہے، ایک طرف بلاول صاحب ہیں جو اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے کبھی وہ سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، کبھی وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، اور وہ صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ریلیونس جو ہے وہ قائم رکھ سکے. میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو دودھ میں مکھی کی طرح باہر نکال دیا گیا ہے اور وہ اسی وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ دینے پر مجبور ہیں. حالانکہ وہ اچھے ینگ آدمی ہیں اور میرے خیال میں ان کے اوپر اگر بہت زیادہ گھنگور گھٹائیں نہ چھائی ہوں تو وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سب جگہ جا رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس معاشی استحکام کے لیے کوئی ایک روڈ میپ موجود ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ بغیر امن اور سیکیورٹی قائم کیے بغیر وہ قوم کے اندر اتحاد لے آئیں؟ تو ایسا تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اتحاد تو تب آئے گا جب آپ کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور یہ نظریاتی سطح کے اوپر بڑھ رہا ہے. دیکھیں جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا تو کیوں لایا گیا تھا؟ اسی وجہ سے کیونکہ جو 2 باقی پارٹیاں تھیں ان کو عوام نے اور اداروں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کی آپشن نظر آئی. لیکن اب جو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جس طریقے سے اپنا عمل رکھا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے کیا ایک جو پہلے سے ہی ریجیکٹڈ لوگ تھے جن کو عوام الناس نے ریجیکٹ کر دیا، کیا وہ قوم کے اندر کوئی کوہیرنس لے آئیں گے؟ کیا انہوں نے اپنے طرز جو طریقہ ہے اس کو تبدیل کر لیا؟ کیا سندھ کے اندر کوئی ایسی غیر معمولی سرگرمیاں ہو گئیں؟ کیونکہ اگر تو سندھ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو پھر بلاول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں سندھ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ مایوس ان کی کارکردگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تواتر سے جہاں ہم کے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں سندھ حکومت بھی تواتر سے حکومت کر رہی ہے، اتنے ہی سالوں بلکہ اس سے زیادہ. لیکن کیا پرفارمنس ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، چاہے وہ آر پی او ڈی کے نال کا وہ واقعہ ہو، چاہے وہ کرپشن کے واقعات ہوں، چاہے وہ کراچی کے جو اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ تھرپارکر کے اندر جو ہے وہ موت کا رقص ہو. یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے اوپر ایک کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. اس لیے زرداری صاحب جو اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو قائم رکھنے کے لیے پنجاب کا رخ کر بیٹھے ہیں اور جلد آپ کو نتائج نظر آئیں گے. سب سے بڑا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب تک کہ اپنے اندر اپنے تبدیلی نہیں لائیں گے، جینوئنلی آپ ایماندار لوگوں کو سامنے نہیں لائیں گے، اپنا خود احتسابی کا عمل نہیں بڑھائیں گے اور اپنی پارٹی میں جمہوری رویوں کو فروغ نہیں دیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک، منظور ملک صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا عبداللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں زرداری صاحب کی طرف سے وہ پولیٹیکل ریلیونس جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی معاشی پلان بھی ہے معاشی استحکام کے لیے؟ کیونکہ اس وقت جب چونکہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی معیشت کے جو بھی پلانس ہیں اگر وہ عوام دشمن ثابت ہو رہے ہیں یا عوام کے اگینسٹ ہیں، عوام کو جو فائدے ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہے، اور اگر وہ ایسا دیکھ رہے ہیں تو حکومت کا حصہ ہونے کے ناطے جو ہے وہ کوئی معاشی استحکام کا کوئی پلان بھی دیں اور گورنمنٹ سے امپلیمنٹ کروائیں. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں 2 الگ الگ تھیوریز چلتی ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی یا ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سسٹم سٹیبلٹی ہوگی اور سسٹم کریڈیبلٹی ہوگی تو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور سٹیبلٹی بھی ہوگی.
اب ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں پولیٹیکلی پولرائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کو ایک دن میں ایک پچ پہ نہیں لے کے آ سکتے. لیکن سسٹم کی گرپ کی وجہ سے اور سسٹم میں لوگوں کے اپنی ٹرسٹ پاسنگ نہ کرنے کی وجہ سے ملک کی اکانومی ترقی کرتی ہے. جاپان دیکھ لیں آپ کے سامنے، اٹلی ایون دیکھ لیں، میں بے شمار ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں آپ. مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم سیاست پہ ایز اے سیاست دان زیادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو اصل عوام کے ایشوز ہیں، جو کور ایشوز ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیسے بڑا ہوگا اور اس کے لیے کیا کیا ڈیولپمنٹ ہمیں کرنی ہے، اس کو کون سے انسٹیٹیوشنز ہم نے دینے ہیں، اور ان انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، وہ کل کو جا کے کہاں سے کمائے گا، کھائے گا، پھر گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک ٹیکسیشن کا نظام میں آئے گا. تو وہ کون سا انوائرمنٹ، اس پہ آپ مجھے ایک ڈبیٹ دکھا دیں میڈیا میں یا مجھے باقی جگہ پہ جو اس پوائنٹ پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں، اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو 5 سے 6 کروڑ جاب چاہیے. کبھی میڈیا نے بات کی ہے، بڑی سے بڑی بات چلی تو جی 20 لاکھ جاب دیں گے ایک سال میں، 1 کروڑ جاب دیں گے 5 سالوں میں. اور بھائی میرے ملک کی ضرورت اس وقت 5 کروڑ جاب ہیں آج، کیونکہ 5 کروڑ لوگ اگر کمائیں گے نہیں، وہ اپنے بچے کیسے سنبھالیں گے، وہ اپنی فیملیز کو کیسے لے کے چلیں گے. تو اس کے لیے مجھے پولیٹیشنز کی جو ہے وہ نعروں پہ نہیں جانا، مجھے اپنی عوام کو یہ کہنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ سسٹم سٹیبلٹی سے آئے گا. اگر پولیٹیشین کی وجہ سے آئے گا تو پھر لوٹ مار جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے آئندہ بھی ہوتی رہی. تو ملک صاحب ڈیٹا تو ان کے پاس ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈیٹا کو لیک کرتے ہوں، ڈیٹا ان کے پاس نہ ہو. جیسے آپ نے کہا کہ لاکھوں میں جو نوکریوں کا اعلان کرتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ نوکریوں کا، لیکن اصل میں ضرورت 5 کروڑ کی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ٹائمز جو ہے وہ زیادہ کی بات آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں کہ مسئلے حل نہیں ہوتے یا اس پر بات ہی نہیں ہوتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل یا اپنے ان جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں عوام کے، ان کی اویئرنیس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مطالبہ نہیں کرتے اس کا، یا جو سیاستدان ہیں ان کی وہ اس سے جان بوجھ کر صرف نظر کرتے ہیں؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ میم دیکھیے، میں الزام تو نہیں لگاتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پولیٹیشین جو ہیں ہمارے ہاں، ہم نے ایسا ماحول بنائے رکھا ہے جس میں پولیٹیشین کی سروائیول یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرے اور اپنے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ لے لے اور پھر اس میں سے کچھ کک بیکس لے لے، کچھ وہاں ڈیولپمنٹ کروا دے. پھر اسی طرح پولیس آفیسر اپنی مرضی کا لگوا لے اور کہیں مار داڑ ہو رہی ہے کسی کو سپانسر کر دے، کسی کو بچا لے. دیکھیں یہ پاکستان میں تھرو آؤٹ 50 سال سے ہوتا جا رہا ہے. اب ضرورت یہ تھی کہ ہم سسٹم کی سٹیبلٹی، جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کی سٹیبلٹی میں لائنیں لگاتے اور کہتے کہ جناب یہ آپ کریں گے تو یہ آپ ٹرسٹ پاسنگ کریں گے. اور جو ہم نے اکنامک پالیسیز بنانی ہے اس کے لیے ہم نے ماحول بنانا ہے. دیکھیں نیشنلائزیشن ہم نے کی، اس نیشنلائزیشن کے نتیجے میں نیشنلائز سٹرکچر بنایا ہم اس سٹرکچر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر وہ نکل گیا تو وزیر اعظم کے پیچھے کون گاڑیاں لے کے بھاگے گا، اس کو کون اتنا پروٹوکول دے گا. آپ نے دیکھا نا ہالینڈ کا وزیر اعظم 14 سال کے بعد جا رہا ہے تو اپنی سائیکل کا تالا بھی خود کھول رہا ہے اور جا رہا ہے. ایمبیسیڈرز آتے ہیں پاکستان میں آج کل، بڑے ینگ ایمبیسیڈر دنیا کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں وہ اپنے بچے بھی خود اٹھا رہے ہیں، اپنا بیگ بھی خود اٹھا رہے ہیں. ہم نے یہ ٹریڈیشن اس لیے رکھی ہے کہ ہم نے ایٹریکٹیو پوسٹیں بنائی ہیں. اس ایٹریکٹیو پوسٹ پہ جانے کے لیے مجھے کسی ایک پولیٹیشین کا سہارا چاہیے جو میری سفارش کر کے وزیر اعظم کو پریشرائز کر کے، وزیر اعلیٰ کو پریشرائز کر کے مجھے پوسٹ کروا دے. اس کے نتیجے میں پیسہ بناتا ہوں اور پھر گالی آپ چاہے پولیٹیشین کو دیں، چاہے عوام کو دیں، چاہے کسی اور کو دیں. اصل چیز وہ ہے کہ ہمیں اپنے سب لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ آج آپ جس کرائسس کا شکار ہیں اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے کبھی سسٹم کی ترقی کی بات نہیں کی. میں نے اپنے بینیفٹ کی بات کی، ایس آر او کی بات کی، میں نے بجلی کے ڈسکاؤنٹ لمیٹڈ لوگوں کو، لمیٹڈ انڈسٹری کو دینے کی بات کی، میں نے امپورٹ کا رائٹ سارا ان کو دے دیا، ایکسپورٹ کی مارکیٹنگ کی. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. ہمیں ایکسپورٹ، مجھے بتا دے کوئی بندہ بڑے سے بڑا اکانومسٹ کہ پاکستان میں تو اپنے پیسے جو ہیں پاک روپیز میں رکھوں اور گورنمنٹ اپنی جو اسٹرینتھ دکھاتی ہے وہ فارن ایکسچینج کے بدلے دکھاتی. از اٹ پاسبل؟ ہم نے، ہمارے انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل نے کبھی اس ملک کو دیکھا ہی نہیں. وہ اپنی گیم میں رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہائپ کیا، وہ گورنمنٹ سے پروٹوکول لے لیا، انٹرنیشنل پروٹوکول لے لیا، سیمینار میں چلے گئے اور کبھی ریئل ایشو کی بات نہیں کی. آئی ایم ایف کی بات، ذاتی مفاد، چھوٹے مفاد پہ بات کی لیکن ملکی مفاد اور بڑے مفاد کو نگلیکٹ کر دیا گیا. عبداللہ حمید گل صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں کہ ابھی کچھ پوائنٹس تو جو ہیں وہ ملک صاحب نے بتائے،
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم یہ جو ذات برادری جان پہچان یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں مافیاز یا کارٹلز کا جو شکار ہوتے ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں ان کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں، تو اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں نکلنے کا حل ملک صاحب نے بڑی میرے خیال میں صحیح گفتگو کی ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے اور ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ لانا وقت کا تقاضا بن گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ حرف برف جو ہے زیر زبر کی غلطی نہیں ہے، لیکن انسان کے لکھے ہوئے آئین کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، تبھی تو امینڈمنٹس آتی ہیں، بے تحاشا درجنوں امینڈمنٹس جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایکسپورٹ کی ملک صاحب نے بات کی، یہ پہلا عجیب ملک ہے کہ اس میں ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اگر ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر خزانہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کا بہتر بجٹ بنا سکتا ہے، آپ کا وزیر خزانہ اس لیے آتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے بہتر نیگوشیٹ کر سکتا ہے۔ 6 مہینے کی جو وہ لینے کے بجائے وہ 3 مہینے کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بناتی ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ خود ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کر چکی ہے۔ اب اس سے نکلنے کا طریقہ پہلی بات یہ ہے کہ 10 کروڑ قوم کے لوگ جو ہیں 25 کروڑ میں سے وہ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق۔ اب اگر 10 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سا معاشی پلان ہے جو آپ ان لوگوں کی 2 وقت کی روٹی پوری کر دیں گے؟ یہ ہے وہ بات۔ اب آپ نے نوکریوں کی بات کی، نوکری آپ کب لگائیں گے نا جب آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ آپ کے لیے سبسڈائزڈ بجلی یا آپ کو جو گیس یا فیول کے نرخوں میں کمی ہوگی۔ جس ملک میں آپ دیکھیں، میں ایک انڈسٹری لگاتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ 50% منافع ہے، اور میں بجلی کیلکولیٹ کرتا ہوں 40 روپے یونٹ پہ، اگلے مہینے وہ بجلی 73 روپے یونٹ چلی جاتی ہے، تو here goes my profit۔ میں یہ جو چلا رہے ہیں انڈسٹری پاکستان میں، لوگ ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، میں دونوں ہاتھ سے ان کو سلام کرتا ہوں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کاروباری شخصیات ہیں اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو چور بنا کے آپ نے پیش کر دیا۔ آپ کے پاس ایف بی آر کا ادارہ جو ہے، اس ایف بی آر کے ادارے کے متعلق آپ کے وفاقی وزراء کی کیا رائے ہے؟ آپ بہت سینئر صحافی ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ انہوں نے اس کو کرپٹ ترین ادارے کا نام دیا ہے۔ اب ایسے ادارے اگر کام کریں گے تو پاکستان میں آپ معاشی استحکام لائیں گے؟ میرے خیال میں یہ نان سینس گفتگو ہے۔ آپ کو اپنے پڑوس میں دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں بنا پا رہے، اور ہم جو ہے نیشنل ایکشن پلان پہ جو 16 نکات جو کہ سول بیوروکریسی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے زمرے میں آتے تھے، انہوں نے وہ اپنا کام پورا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے اندر 60% سے زیادہ اضافہ ہو چکا، اور اگر یہ اضافہ اسی طرح سے رہا تو دنیا کا کوئی ملک آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا۔ آپ کے 10 لاکھ کے اوسطاً آپ کا نوجوان جو ہے ہر سال ملک سے باہر جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاکستان کے برین ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے نوجوان نسل ایک سرمایہ کا جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے، اور اگر یہ سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا تو آپ کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر گلف آ گیا ہے، اتنی زیادہ خلیج بڑھ گئی ہے کہ یہاں لوگ پاکستان کے جو نظریہ ہے اسی سے منحرف ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو ایک نیشنل کوہیرنس ڈیولپ کرنی پڑے گی، لیکن یہاں کوئی پارٹی اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی انا اور اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو صرف پس رہی ہے وہ عوام پس رہی ہے۔ کسی نے مساق جمہوریت کیا، کسی نے مساق معیشت کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے مساق غربت کیا، کسی نے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے مساق کیا۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں ایک گزارش کر دوں
کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا آپ کو اس سیاسی نظام پر اعتبار رہ گیا ہے قوم کو؟ کیا آپ کو اس صحافتی نظام پہ اعتبار رہ گیا ہے؟ کیا آپ کو اس ریاست پہ اعتبار رہ گیا ہے؟ کیا آپ کو اس جو ہے وہ معیشت پر اعتبار رہ گیا ہے؟ کیا آپ کو اس جو سیاستدانوں کی جو صلاحیت ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے نظام کے اوپر کیا انصاف کے نظام کے اوپر آپ کا یقین رہ گیا ہے؟ یہ 6 انگریڈینٹس ہیں. اگر کسی بھی ملک میں یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ہاربل گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے جس میں عوام الناس آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. یہ وقت صرف زیادہ دور نہیں ہے, یہ 2-4 مہینے کے اندر آپ کو حالات پلٹا کھاتے نظر آئیں گے اور مجھے سسٹم جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا ملک صاحب, انسٹیٹیوشنز کی بات کی ابھی عبداللہ صاحب نے. انسٹیٹیوشنز بلا شبہ کسی ملک کے لیے جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. جب تک کسی بھی ملک میں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ترقی نہیں کریں گے یا پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے وہ جو جن ڈیولپمنٹس کی یا جن انسٹیٹیوشنز کے ڈیولپ ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تب تک یہ پاسبل نہیں, کیونکہ کور میں یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ جو ہم ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ اور پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا جو ہے وہ مزید حالات خراب ہوں گے, مزید یہ جو ڈیوائیڈ ہے, یہ جو خلیج ہے, یہ گہری ہوگی, یا کہیں نہ کہیں سیاستدان جو ہیں وہ اس کا ادراک کرنے جا رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور جیسے کہ ابھی خان صاحب نے بھی آئی پی پی میں بھی جانے کا اے پی سی میں جانے کا بھی جو ہے وہ اندیا دیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سیاستدان کچھ اس کو کور کر لیں گے یا ایسا پاسبل نہیں؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کس لیے چاہیے ہوتی ہے کسی ملک کو, اور گورنمنٹ ہوتی کیا ہے. ہم نے ایک چونکہ سارا دن پولیٹیکل رجیم سے گزرتے رہتے ہیں, تو مجھے اگر اپنی فیکٹری تک پہنچنا ہے تو مجھے پولیٹیکل لوگوں سے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, میں نے فیکٹری چلانی ہے تو مجھے پولیٹیکل لوگوں سے بھی ایفیلیشن کرنی ہے اور گورنمنٹ سے بھی کرنی ہے. میں انڈسٹریلسٹ ہوں, میں شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کو دیکھتا ہوں, میں نے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کو ایز اے ریجنل ایشو کنٹری کو میں نے لیڈ کیا, سارک میں کام کیا. تو نظر یہ آیا ہے کہ لوگوں نے ایک کنسنسس کر کے مان لی چیز کہ کبھی بھی کسی دنیا کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. اب یہ جب مان لیا ہم نے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونی, تو ہم نے سسٹم سٹیبلٹی اور سسٹم ایس او پیز کو ڈکلیئر کرنا ہے. اور وہ جو سسٹم ایس او پیز ہوں گے وہ ڈسکریشنری پاور کے بغیر ہوں گے. آپ کی ثواب دید نہیں ہوگی, میری ثواب دید نہیں ہوگی کہ میں نے اٹھ کے چلنا شروع کر دینا ہے یا میں نے بیٹھ جانا ہے. یو میک اے ڈسپلن, اور ہر آدمی اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اس باؤنڈری کے اندر ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب کے لیے اویلیبل ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ گورنمنٹ اٹھا جائے اور بعد میں لوگوں کو ایک دکھائیں کہ ایس ایم ای کو ہم اتنا پیسے دے رہے ہیں, لارج انڈسٹری کو. بھائی گورنمنٹ کون ہے؟ میں نے پروجیکٹ بنایا, میں نے بینکوں کے پاس گیا, میں نے جا کے ان کو ایک اپنی فیزیبلٹی دی, وہ میرے ساتھ کنونس ہوئے, انہوں نے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کی. اب اس کے بدلے میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے جی کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ہم سوورن گارنٹی دیتے ہیں. اور سوورن گارنٹی میں آئی پی پیز کا حال دیکھ لینا آپ نے کیا کیا. اس میں 10 روپے کی چیز کو 50 روپے کی خریدا, 40 روپے آپ نے کک بیک لیے ہوئے. پھر آپ نے اس میں تیل بیچنے والی کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے, وہ تیل مہنگا دے رہی ہیں. پھر ٹرانسپورٹر کو آپ نے ڈالا, انہوں نے کک بیکس لیے. پھر آپ دیکھتے جائیں تو پورا سسٹم ہے. پھر وہ چلائے بغیر آپ سے کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. اچھا پھر وہ چلائے بغیر جو بجلی بنا رہے ہیں وہ ہارڈلی مہنگی ہے. مجھے اجازت کیوں نہیں ہے کہ میں انڈسٹری چلا رہا ہوں, جیسے عبداللہ صاحب نے بھی کہا میں انڈسٹری چلا رہا ہوں, تو بھائی مجھے خود بتی بنا لینے دینا. لیکن اس میں آپ نے ایک شک رکھ کے کہ جی ایڈوانس ٹیکس آپ نے جمع کروانا ہے, اور اس کے لیے علاوہ ایف بی آر کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, وہ آپ نے مجھے وہاں بلاک کیا ہوا ہے. پھر وہ لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پاکستان میں انڈسٹری لگوانی ہے تو آپ ہمیں سوورن گارنٹیاں دیں. پھر سیکرٹ ایگریمنٹ, دنیا میں کوئی ملک بتا دیں جس نے اکانومی میں سیکرٹ ایگریمنٹ کیا ہو. سیکورٹی کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن کیا یہ چیزیں وہ ہیں جس پہ ہماری یونیورسٹی اکیڈیمیا کو بھی بیٹھنا چاہیے, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں انہیں بھی بیٹھنا چاہیے. وہ بیٹھ کے یہ کنسنسس کریں کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر میں 20 لاکھ ووٹ لے کے یا 2 کروڑ ووٹ لے کے میں جیت جاتا ہوں, تو بھائی جو باقی 4 کروڑ ووٹ ہے, جو 12 کروڑ کا باقی ریسٹ آف ہے, تو اس میں سارے میرے حمایتی ہوں گے. دنیا میں لا بنانے کا بھی ایک طریقہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ بلیک لاز نہیں بنائیں گے. آپ کیپیسٹی بلڈنگ کو اسیس کیے بغیر لا نہیں بنائیں گے.
آپ تو کرتے ہیں کہ بلاتے کیبنٹ کا اجلاس ہوا, وہاں سے آپ نے اپروول کر دی, اس کے بعد پارلیمنٹ میں گئے, جا کے قانون سازی کر دی, نہ قائمہ کمیٹی میں گیا, نہ پبلک ڈبیٹ ہوئی, نہ تو کیا یہ پولیٹیکل ایفلیشن یا پولیٹیکل پولرائزیشن کا نتیجہ ہے؟ نہیں, آپ کے سسٹم کا فیلئر ہے. اور وہ ادارے جو کسی ریاست کی ذمہ دار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے غور کریں کہ پاکستان میں برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, جاتا ہوں, میری جب وہاں پہ پاکستانی سے بہت ساری بات ہوئی. ایک تو وہ ہے جو ہمارے پاس جابز نہیں ہیں اور وہ دنیا میں جاتے ہیں, اسے گڈ ون, کوئی پروفیشنل جاتے ہیں, اچھی بات ہے, وہ پاکستان کو ریمیڈنس بھیجیں گے. ایک وہ سٹف ہے جو پاکستان سے ڈسہارٹ ہو کے گیا, ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو ہم سیٹسفائی کرتے. وہ پاکستان سے اس لیے ڈسہارٹ گیا کہ آپ نے زمینوں پہ قبضے کروائے, آپ نے ان کو جسٹس سسٹم میں بالکل ڈسہارٹ کر دیا, آپ نے ان کے بچوں کے لیے کوئی اچھا ایجوکیشن کا معیار ہی نہیں رکھا, آپ نے اس کے بچوں کے لیے کوئی جاب فیوچر کی ہوپ بھی نہیں رکھی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کا کور ایشو یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ڈیفائن نہیں ہے, ہماری اسٹیٹ کمٹمنٹ پبلک کے سامنے نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو کیسے لنک کرتی ہے اور تحفظ دیتی ہے. ٹھیک ناظرین, ایک بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ یہ جو آئی پی پی پر اتنا شور مچا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے جو شرائط جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں آئی پی پی کے ساتھ, ان کی جو شرائط کچھ وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں, ان کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اس پر میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈسکس کریں. اسٹے ٹیونڈ.